बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम सुखन शहनाज के साथ मैं हूं आपके साथ इनाम हक। कहते हैं कि इस दुनिया में जज्बात की कदर सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें एहसासात भरपूर होते हैं। मोहब्बतों का शेवा है, मोहब्बतों का तकाजा है कि वफ़ा को हमेशा आम किया जाए। एहसासात हर इंसान के बस की बात नहीं है कि उनको समझ सके, क्योंकि फीलिंग्स या एहसासात ये समझने में नहीं आते, ये देखने में नहीं आते, इनको हमेशा महसूस किया जाता है। और जब हम एहसासात की बात करते हैं, महसूस होने की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को एक शायर से ज़्यादा कौन समझ सकता है। शायर एक ऐसा इंसान, एक ऐसी खुदा की मखलूक कि जब वो किसी चीज़ को कहीं पर देखता है तो उसको ऐसे अपने जहन और दिमाग और अपने दिल में बसाता है कि जब अपनी आँखों के एक दूर सी झील में जाके गुम होता है और उस झील में जब तैरने और डूबने की कश्मकश में होता है तो वो उन अल्फाज को ऐसी एक शक्ल देता है कि सुनने वाला सामे वाह और खूब कहने के अलावा आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिल में उतरे हुए अल्फाज सिर्फ दिल वाले ही जानते हैं। आज हमारे पास और हमारी खुशकिस्मती कि एक ऐसा नाम शायरों में और शोरा कराम जो है उनमें एक ऐसा नाम जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि दौरे हाजिर के जितने भी नुमाइंदा शायर हैं, जितने भी नुमाइंदा शोरा कराम हैं, उनमें उस्तादों का मकाम है, इनका कादरुल कलाम है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लिखते हैं। आइए इनका तारुफ इन्हीं की ज़बानी आपसे करवाते हैं। और इनका तारुफ करवाने से पहले मैं ये कहूँगा कि बेतहाशा हैं सितारे लेकिन, बेतहाशा हैं सितारे लेकिन चांद बस एक अदद है, हद है मेरी मुराद खावर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने रौनक बख्शी हमारे इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर आपने रौनक बख्श के हमें और सुखन शहनाज और गोल अचीवर्स को जो मोहब्बतें दी हैं, इसके लिए हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, हम भी आपकी मोहब्बतों के मकरूज़ हैं कि आपने हमें दावत दी। और मैंने जब कहा कि नौजवान शायर और माशाल्लाह हमारे सामीन जो हैं वो देख भी रहे हैं, तो अपने बारे में जो थोड़ा सा इंट्रो करवा दें हमारे सामीन। आप जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ तक तालीम हासिल की, और फिर हम आगे जो शायरी की बात करेंगे इंशाअल्लाह। जी जहाँ तक ताल्लुक़ है उस्ताद होने का, तो मैं एक उस्ताद हूँ लेकिन बच्चों का तो शोरा में उस्ताद होना तो बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह हर एक को वो उस मुकाम तक ले जाए। बहरहाल मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से है। इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की और अब मैं नमल से एमफिल उर्दू कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर आपका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से, और ये शायरी का शौक़ क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, फिर शायरी कब स्टार्ट की और कब पता चला आपको कि आप शायर हैं? मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर से मुताल्लिक़ तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो एक खूबसूरत इलाका है, तो जहाँ की मिट्टी में हर तरफ खूबसूरती और हरियाली हो, तो वहाँ से शायरी और इसके जज्बात का उभरना एक फ़ितरी सा अमल है। इसी चीज़ को देखते हुए जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं शायर हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने जमात सेवम से, तीसरी जमात से माशाल्लाह लिखना शुरू कर लिया था। अच्छा। तो जिसको बाद अज़ां पॉलिश किया गया और तकरीबन मैट्रिक तक में अच्छी शायरी करने लगा था, माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने मुशायरों में शिरकत शुरू कर ली थी। क्या बात है, क्या बात है। और माशाल्लाह बड़े मिज़ाज नगार भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके दोस्त ने कहा कि यार अपनी कोई खूबसूरत बहुत अच्छी जो है गज़ल हमें सुनाओ, कोई अच्छा शेर सुनाओ। तो कहते हैं कि मैं
برا تو لکھتا ہی نہیں ہوں. تو ماشاء اللہ سر، آپ مزاح میں بھی کوئی شوق ہے، یا یہ بھی کوئی فیصل آباد آنے جانے کا اتفاق ہوا ہو؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں وسطی پنجاب اور یہ اور جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ مذاق ہے. جی پنجاب میں تو میں بہت آتا جاتا رہتا ہوں. لاہور سے بہت گہرے مراسم ہیں. میری ماں کا تعلق بھی لاہور سے ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہاں کے ساتھ تو ہے تعلق ایک، لیکن فیصل آباد جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. بس یہ ہے کہ مزاح شروع سے ہی، بچپن سے کلاس میں شرارتیں کرنا اور پکتیاں کسنا، دوسروں پر کوئی بات جملہ کہہ دینا. ٹھیک ہے. تو بس یہ خدا داد صلاحیت آپ کہہ لیں اس کو، باقی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. آپ کا ایک شعر ہے، کیونکہ شاعری کی طرف ہم آنا چاہیں گے، کہ اس بات کی دلیل ہے ہم دل بروں کی موت. اس بات کی دلیل ہے ہم دل بروں کی موت، بجھتے ہیں سب چراغ سحر کی نمود پر. اتنے انقلابی کیوں ہے آپ؟ سر آپ اپنے گرد و پیش میں ذرا سی نظر دوڑائیں، آپ کو ہر طرف ظلم، استحصال اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. تو ایسے معاشرے میں بیٹھ کر انسان کیا خاک کسی کی زلف پہ لکھے، اس کے حسن پہ لکھے. کیا بات. تو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان پہ زیادہ لکھنے کو دل کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شاعر بالکل اپنے محبوب سے کٹ کے رہ جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن انقلاب اور اپنے عوام کے لیے لکھنا تو وہ تو ہر ایک شاعر کی رگوں میں وہ دوڑتا ہے اپنے عوام کے لیے اور یہ سب کچھ، اس لیے پھر اس طرف بھی آنا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی زلف کی اور محبوب کی، تو آپ کا ایک شعر ہے کہ پریشان زلف اور کاجل بھی بکھرا کتنا دلکش ہے. پریشان زلف اور کاجل بھی بکھرا کتنا دلکش ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں شیشہ جھوٹ بولے گا. اتنا پیار، اتنا آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ جھیل ہیں کیا، جو اس میں ہر کوئی ڈوبنا چاہتا ہے؟ بس یہ ہے کہ یہ تقریباً FSC کی غزل ہے، اور اس میں اس عمر میں انسان کو اور کچھ سوچتا نہیں. اگر عنایت ہو جائے جی اس کے کچھ اشعار میں اپنے سامعین، کیونکہ انقلابیت سے ہم رومانوی حیثیت جو ہے وہ اس پہ آنا چاہ رہے ہیں. تو FSC میں اب دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ماشاءاللہ قادر الکلام شاعر ہیں، اور استادوں میں ان کا مقام، یہ تو کثر نفسی سے کام لے رہے تھے کہ میں استاد نہیں ہوں شعرا میں، لیکن آپ سنیے گا کہ جو FSC میں جو بچہ کلاس میں ہو اور وہ شاعری کر رہا ہے، تو اس وقت جو لکھی گئی غزل ہے وہ کیا ہے؟ پلیز. کرے گا تو یہاں آ کر بہانہ جھوٹ بولے گا. واہ. کرے گا تو یہاں آ کر بہانہ جھوٹ بولے گا، کہ گھڑ کر کوئی فرقت کا فسانہ جھوٹ بولے گا. کیا بات. کہ گھڑ کر کوئی فرقت کا فسانہ جھوٹ بولے گا، نہیں بھیجا تمہارے واسطے کوئی بھی خط میں نے. اچھا. نہیں بھیجا تمہارے واسطے کوئی بھی خط میں نے، بتا کر نام میرا ہی وہ بچہ جھوٹ بولے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بتا کر نام میرا ہی وہ بچہ جھوٹ بولے گا، بہایا کچھ نہیں میں نے ہاں تیرے نام سے منسوب. بہایا کچھ نہیں میں نے ہاں تیرے نام سے منسوب، دکھا کر خط تیرے تجھ کو یہ دریا جھوٹ بولے گا. کیا بات. دکھا کر خط تیرے تجھ کو یہ دریا جھوٹ بولے گا، پریشاں زلف اور کاجل بھی بکھرا کتنا دلکش ہے. واہ واہ. پریشاں زلف اور کاجل بھی بکھرا کتنا دلکش ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں شیشہ جھوٹ بولے گا. واہ واہ واہ. کیا بات. ادھر دیکھو میری آنکھوں میں شیشہ جھوٹ بولے گا، تیرے احباب اثر لیں گے نہ کیسے تیری صحبت کا. تیرے احباب اثر لیں گے نہ کیسے تیری صحبت کا، تو جس رہ سے گزر جائے وہ رستہ جھوٹ بولے گا. کیا بات ہے. تو جس رہ سے گزر جائے وہ رستہ جھوٹ بولے گا. کیا بات ہے. بجز اس کو سمجھنے کے کوئی چارہ نہیں خاور. اچھا. بجز اس کو سمجھنے کے کوئی چارہ نہیں خاور، کہ ماہر ہے مہارت سے وہ سچا جھوٹ بولے گا. کیا بات ہے. کہ ماہر ہے، کہ ماہر ہے مہارت سے وہ سچا جھوٹ بولے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو سر یہ ماشاءاللہ بہت پیاری بحر میں آپ نے لکھا ہے، اور بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، اور بڑا خوبصورت آپ نے منظر کشی کی ہے. تو یہ بحر جو ہے، کیونکہ شاعری ہمیشہ
بہور وغیرہ پہ اور بحر پہ ہوتی ہے، تو یہ بحر کا سیکھنے کا عمل کب سٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ اچھا، اور کہاں سے سیکھی؟ آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ بچپن میں یہ جو غزل ہے تب تک مجھے بہور کا علم نہیں تھا. اچھا بہت سنتے تھے کہ بہور ہوتی ہیں، اوزان ہوتے ہیں، عروض ہوتے ہیں، جب تک کوئی وہ نہ سیکھے تو شاعری نہیں کر سکتا. اچھا تو بعد ازاں مجبوراً پھر سیکھنا پڑی، کیونکہ ان اساتذہ کے ساتھ جو نام نہاد اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ملانا تھا، اور پھر کوشش کرنی تھی کہ ہم بھی ان کے سامنے پڑھ سکیں اور بتائیں کہ ہماری چیز بے وزن نہیں ہے. اگر ہم بے وزن لکھ رہے ہیں تو پھر اس کو درست کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا عروض سیکھنے کا. یہ عروض آ کر میں نے تقریباً BA میں آ کر سیکھے. میرے ایک دوست ہیں ضیاء ساجد، وہ مجھ سے بھی چھوٹے ہوں گے عمر میں. اچھا انہوں نے مجھے تھوڑا بہت سکھایا. باقی پھر میں نے خود بھی کوشش کی کہ میں خود سیکھوں اس کو، تو پھر میں نے یہ سب سیکھ لیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عروض آتے ہوں اب تبھی وزن میں شاعری کہیں گے. آپ کو بہور باقاعدہ سکھائی جائے اب تبھی سیکھیں گے، تبھی اس میں اچھی شاعری. اور جس طرح شعرا جو کہتے ہیں کہ وہ بالکل بحر میں ہونی چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو زبان دان ہے، جس کو اس کی مادری زبان ہی اردو ہے، اس کو قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو قدرتی اور فطری طور پر شاعر ہے اس کے لیے عروض اور بہور کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ قدرتی اپنے اندر ایک تختی لے کر پیدا ہوتا ہے. میں ایسے بیشتر حضرات کو جانتا ہوں جو اردو زبان سے بھی بالکل ناواقف ہیں اور بالکل ناواقف ہیں عروض سے. اچھا لیکن اگر آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کسی ماہر استاد کی شاعری ہے. ماشاء اللہ. یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ انقلابی شاعری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ رومانوی شاعری بھی کرتے ہیں، تو محبوب سے بچھڑنے کا دکھ کبھی آنکھوں سے چھلکا ہے؟ محبوب سے بچھڑنے کا دکھ کیوں نہیں ہوگا؟ انسان کو تو ہر وقت محبوب کے پاس ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک کرب ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو محبوب سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن فیض بھی کہتے ہیں نا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے. تو وہ بچھڑنے کا دکھ بھی آپ نے ضرور اپنے لفظوں میں سمویا ہوگا، آپ نے اس کو سمیٹا ہوگا، تو وہ کچھ اگر ارشاد ہو جائیں تو. یہ کیا کہ ایک عمر گزاریں گے تیرے بن. واہ واہ واہ. یہ کیا کہ ایک واہ 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 عمر واہ. گزاریں گے خوب تیرے خوب. بن. یہ کیا کہ ایک رات گزرنے سے بھی رہی. ہائے 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 ہائے. سر یہ کیا کہ ایک عمر گزاریں گے تیرے بن، اور یہ کیا کہ ایک رات گزرنے سے بھی رہی. واہ 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 واہ. اسے کہتے ہیں احساسات، جذبات اور جو فیلنگز ہوتی ہیں، یہ جن کی ہم ان کو اگر ہم دیکھیں یہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں، یہ نہ دکھتے ہیں نہ سمجھے جا سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ ایکسکیوز می سر، آپ نے جب شاعری کی اور یہ سارے، تو یہ جو چوٹ ہے جو رات نہیں گزری اور عمر گزارنی پڑ رہی ہے، یہ جو سارا ایک سفر ہے رات نہ گزارنے سے لے کر عمر گزارنے تک کا، یہ کب اور کیوں ہوا؟ یہ تھوڑا زیادہ نجی ہو گیا. میں مطلب میرا کہنے کا صرف اتنا سا ہے کہ کیا یہ انقلابیت سے رومانویت آنے کا یہ ایک ایلیمنٹ تھا، یا وہ جو سوئم سے یا ایف ایس سی یا یہ جو نظم ہے یا جو آپ کا شعر ہے، یہ آپ سے رومانویت سے انقلابیت کا سفر ہے؟ میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا، یہ رومان اور انقلاب ابھی بھی ایک ساتھ چل رہے ہیں. اچھا تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اچھا کچھ ناراضی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ابھی رومان اور انقلاب ایک ساتھ چل رہے ہیں. یہ کوئی اس کا محرک نہیں ٹھہرا انقلاب کا، کیونکہ انقلاب تو بچپن سے رگوں میں تھا. واہ. والد چونکہ آرمی میں تھے، اچھا ماشاء اللہ. اس وجہ سے پاکستان سے محبت تو فطری تھی. کیا بات ہے. اور اس کو بس ایک سمت مل گئی.
اس کو صحیح راستے پہ ایک صحیح ڈگر میں استعمال کیا تو پھر وہ انقلاب بن گیا۔ انقلابیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامعین کے لیے کوئی غزل انقلابی اگر آپ ارشاد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ ہم غزل سے متعلق تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری کی پوری ہاں غزل بالکل، وہ تو کسی ایک کالم میں ڈھلی ہوئی ہو۔ واہ، کیا بات، اس کیا میں- خوب کہا، کیا خوب کہا ہے، ماشاء اللہ۔ اس میں طرح طرح کے، اب وہ غزل کو ہم ایک گلدستہ کہتے ہیں جی پھولوں کا، ایسی ہی، جس کا ہر شعر الگ سے اپنی خوشبو دیتا ہے۔ بالکل ایسی۔ وہ کسی میں رومان دے گا، کسی سے رومان کی خوشبو آئے گی، کسی سے آپ کو انقلاب کی خوشبو آئے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو بالکل ایسی، اس میں متنوع اور ہمہ جہت اس میں اشعار ہوتے ہیں، بالکل ہر ایسی، شعر کی اپنی ایک جہت ہے۔ ایسی ہی، تو میں ایک جی غزل- عطا کیجیے۔ چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں عدو بھی خنجر بدست ہو کر، واہ 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 واہ، زبانی چیک کیجیے گا سامع۔ چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں عدو بھی خنجر بدست ہو کر، ہم اپنی آئی سے ہی مریں گے ٹہل رہے ہیں یہ مست ہو کر، واہ واہ واہ، ہم اپنی آئی سے ہی مریں گے ٹہل رہے ہیں یہ مست ہو کر، غبار رہ سے اٹا ہوا ہوں مگر میں پھر بھی ڈٹا ہوا ہوں، کیا بات، کیا بات، غبار رہ سے اٹا ہوا ہوں مگر میں پھر بھی ڈٹا ہوا ہوں، اگرچہ میری سپاہ ساری ہی بھاگ نکلی ہے پست ہو کر، خوب خوب، واہ، اگرچہ میری سپاہ ساری ہی بھاگ نکلی ہے پست ہو کر، جو کٹ مرے ہیں گرے پڑے ہیں امر رہے ہیں امر رہیں گے، واہ 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 واہ، خوب روانی ہے، کیا خوب منظر کشی ہے، واہ واہ، جو کٹ مرے ہیں گرے پڑے ہیں امر رہے ہیں امر رہیں گے، ہیں ان کی سانسیں بھی بوجھ ان پر جو بھاگ نکلے شکست ہو کر، کیا بات، کیا ہیں بات، ان کی سانسیں بھی بوجھ ان پر جو بھاگ نکلے شکست ہو کر، میں ظلمتوں کو مٹا رہا ہوں جلا کے اپنے لہو جگر کو، واہ واہ واہ، میں ظلمتوں کو مٹا رہا ہوں، جلا کے اپنے لہو جگر کو، واہ واہ واہ، سحر کی جانب رواں دواں ہوں میں بجھ ہی جاؤں گا لست ہو کر، کیا بات ہے، کیا سحر بات، کی جانب رواں دواں ہوں میں بجھ ہی جاؤں گا لست ہو کر، اور یہ شعر ہے کہ یہ جان داؤ پہ رکھ کے اپنی میں کچھ پرندے چھڑا رہا ہوں، واہ 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 واہ، خوب ہے، خوب ہے، یہ جان داؤ پہ رکھ کے اپنی میں کچھ پرندے چھڑا رہا ہوں، اگرچہ ان سے میں آشنا ہوں مجھے ہی نوچیں گے رست ہو کر، اگرچہ میں ان سے اگرچہ ان سے میں آشنا ہوں واہ واہ، مجھے ہی نوچیں گے رست ہو کر، مجھے ہی نوچیں گے رست ہو کر، کیا خوب کہا ہے، تو ہی ہے خالق زمیں فلک کا میں اپنے وعدے سے کیوں پھروں گا، تو ہی ہے خالق زمیں فلک کا میں اپنے وعدے سے کیوں پھروں گا، یقین محکم کا پاسباں ہوں میں مست روزے الست ہو کر، واہ 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 واہ، کیا خوب، کیا خوب، یقین محکم کا پاسباں ہوں میں مست روزے کیا الست خوب ہو کر۔ اور سر ماشاء اللہ سامعین، آپ میں نے جو الفاظ شروع میں ابتدائیہ میں کہے تھے، میرے خیال میں کثر نفسی سے کام میں نے لیا، کیونکہ آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ میرے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان سے بھی زیادہ کے یہ حقدار تھے جو کہ میں نے ادا نہیں کیے، اس کے لیے میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعری سے آپ ماشاء اللہ، ضروری نہیں کہ اگر کوئی رومانوی شاعری لکھتا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ محبوب ہو یا یہ ساری چیزیں، آپ ایک میسج بھی کنوے کرتے ہوتے ہیں، جی، اور وہ میسج جو ہے ایک اس کو ہم سبجیکٹ میٹر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی شاعری یہ صرف اپنی تسکین کے لیے ہے یا اس کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ دوسرا میرا کوشچن اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو نئے آنے والے شعراء کرام ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ شاعر بنیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ تسکین نفس، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسکین کرے۔ ماشاء اللہ، جیسے اگر کوئی شخص ہے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، چاہے وہ گھر والوں نے کیا یا اس کے محبوب نے، اگر اس کے پاس قلم ہے تو وہ اٹھ کر قلم سے کچھ لکھ دے گا، ماشاء اللہ، بالکل نہیں تو اگر اس کو قلم چلانا نہیں آتا، ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز توڑے گا، یا پھر اگر اس سے بھی اگلے سٹیج پر ہوا تو وہ اپنی نبض کاٹ لے گا۔ واہ واہ واہ، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہم نے دیکھا۔ لیکن جس کو قلم چلانا آتا ہے وہ سارا غصہ قلم کے ذریعے ایک کرتاس پر منتقل کر دے گا۔ واہ واہ واہ، کیا خوب جملہ کہا، تو ہم شاعر
اولین طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی تسکین کے لیے کہتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصد یہ بھی ہوتا ہے. جب ہم عوام کے سامنے وہ شاعری لاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو پیغام ہے اس کو وہ اڈاپٹ کریں، اس کو حاصل کر کے اس کے بعد وہ انہی راہوں پر استوار ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا، جی، پارٹ. اس میں یہ ہے کہ شاعری سیکھی نہیں جاتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، شاعری یہ فطرت کی دین ہے. کیا بات ہے. آپ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سیکھ کر بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن شاعری ایک اکتسابی عمل نہیں ہے، یہ وہبی عمل ہے. یہ کیا اللہ بات. کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. ہاں، جو لوگ لکھ رہے ہیں اگرچہ ان کا مصرع غلط ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی کوشش کرتے رہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اگر آپ ایک مصرع کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اگر آپ کو ایک سیدھا جملہ لکھنا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور اب آپ پوری کتاب لکھنے پر قادر ہیں. ماشاءاللہ. تو صرف پہلا قدم اٹھانا ہے. اور جو لوگ شاعری کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ وہ سیدھا ایک مصرع اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک غزل لکھ سکتے ہیں، اور جو ایک غزل لکھ سکتا ہے تو وہ پوری کی پوری کتاب تک لکھ سکتا ہے. تو وہ اپنے تئیں کوشش ضرور کریں. اچھا سر، یہاں پہ آپ نے بات کی، کوشش کی، اور یہ شاعری بھی آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے اور کلاس 1 سے آپ کر رہے ہیں. کوئی کتاب وغیرہ مارکیٹ میں موجود ہو جو ہمارے سامنے پڑھ سکیں؟ خبر نذیر صاحب کی کتاب کوئی؟ ابھی تک میں نے کتاب لائی نہیں. جب میں میٹرک میں تھا تب تو پوری طرح سے یہ پلان میرا بن چکا تھا کہ کالج اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کتاب نہ لے آؤں. ماشاءاللہ. تو کالج آج پتہ چلا گیا، اچھا. کتاب نہیں لائی. کیوں؟ نہیں لا سکا. کچھ معاشی حالات بھی اسی طرح کے تھے، وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، اور تب کتاب لانا ایک مشکل عمل تھا، اور آج کی طرح کا وہ اس طرح کا اتنا آسان طریقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں میٹرک میں پہنچا، ایف ایس سی میں پہنچا، تو مجھے ایک استاد ملے، بہت اچھے شاعر ہیں، میرے استاد بھی ہیں. ان کا نام ہے اعجاز نعمانی، ایک اچھے شاعر ہیں مظفر آباد میں، ان کو پورے پاکستان میں پڑھا اور سنا جاتا ہے. وہ میرے جب استاد مقرر ہوئے تو انہوں نے مجھ سے میرا مسودہ لیا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کتاب کو چھاپتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ مسودہ چھپا لیا. اچھا. میں ایسا نہیں کہتا کہ انہوں نے اس کو غلط نظریے سے چھپایا، بلکہ انہوں نے اس کو مجھ سے دور کیا کہ اگر شاید میں اس کو ابھی چھاپ دوں تو میرے مستقبل میں یہ چیزیں ہر وقت میرے سر پہ منڈلاتی رہیں گی، جو ایک بدنامی بن جاتی ہے. اس سے بچانے کے لیے انہوں نے اس وقت وہ عمل کیا جو آج تک مجھے بعد میں وہ مسودہ نہیں ملا. اس کے بعد کی جو شاعری ہے وہ بہت اچھی اور مناسب شاعری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے مجھے روکا. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تب بھی میری یہی حالت تھی کہ میں نے اب کتاب چھاپنی ہے. لیکن جب شعراء کو پڑھا، ان کی زندگیوں کو پڑھا، تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ تھوڑا انتظار کیا جائے. اس سے پہلے کہ کتاب چھپائی ہو، پہلے کتاب چھپائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تقریب رونمائی ہوتی ہے. اگر اس کے بعد تقریب منہ چھپائی ہو، اس سے پہلے ہمیں کتاب نہیں لانی چاہیے. کیا خوب ہے. اچھا، جہاں آپ نے بات کی کہ شعراء کرام نے پڑھا ہے، تو ماشاءاللہ آپ بھی کافی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، کافی مشاعرے آپ نے اٹینڈ کیے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جہاں پہ بڑے بڑے شعراء کرام موجود ہوں لیکن خاور نذیر نے وہ محفل لوٹ لی؟ جی، ایسا تو تقریباً بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہوا. ماشاءاللہ. ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، تاہم بہت سارے شعراء جو آج کل سکرین پر موجود ہیں، ان میں سے ایک شاعر ہیں، میں نام لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ سامعین بالکل اور حاضرین کے لیے وہ مناسب بھی نہیں ہے. ان کے ہو سکتا ہے ان سے وابستگی زیادہ. بالکل. تو انہوں نے پہلے چونکہ ہم مقامی شعراء تھے، ہم نے پڑھا مظفر آباد میں، بہت بڑا مشاعرہ تھا، تو اس میں ہم نے بہت زیادہ داد لی. چونکہ ایک تو آڈینس اپنے بھی تھے، دوسرا یہ کہ کلام بھی انہی کی طرز کا پڑا جس پر ہمیں بہت زیادہ داد دی گئی.
تو بعد ازاں جب وہ شاعر آئے جو تقریباً زیادہ نہیں تو 35-40 منٹ ہر مشاعرے میں لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ لے کے جاتے ہیں اسی بات کا. اچھا. تو انہیں بالکل داد نہیں دی گئی اور وہ تقریباً 5 منٹ کے بعد سٹیج چھوڑ کے چلے گئے. خاور نذیر چھا گئے. نہیں ایسا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ محبتیں ہیں محبتیں ہیں اور خدا نے عزت بخشنی ہوتی ہے. اچھا سر، ہم چاہیں گے کہ کیونکہ سامعین اس تھوڑے سے سمے میں، تھوڑے سے وقت میں ایک شاعر جو تو ایک کتاب کی مانند ہوتا ہے، اور ایک کتاب کو اتنے تھوڑے وقت میں نہیں پڑھا جا سکتا. اگر صرف ریڈنگ کرنی ہو تو بندہ اسکیمنگ کر لیتا ہے، اسکیننگ نہیں کر سکتا. تو اسکیننگ کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اور بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اب ہم نیکسٹ جو 5-10 منٹ ہیں وہ خاور صاحب کو دیں گے کہ خاور صاحب جو ہیں اپنی مرضی کی 2-4 غزلیں آپ تک پہنچا سکیں. پلیز سر. جی، ایک غزل ہے: جو بھی آہ نکلی فلک کشا دب مال و زر تلے حادثے. واہ. جو بھی آہ نکلی فلک کشا دب مال و زر تلے حادثے، نہ زمیں پھٹی نہ فلک گرا ہوئے بارہا بڑے حادثے. واہ واہ واہ. یہ دل شکستہ سنو میاں کئی حادثوں کا ہے گورکن. کیا بات، کیا یہ بات. دل شکستہ سنو میاں کئی حادثوں کا ہے گورکن. میرا حال ان پہ کھلا تھا جب میری ذات سے ڈرے حادثے. واہ واہ واہ. میرا حال ان پہ کھلا تھا جب میری ذات سے ڈرے حادثے. یہ جو زلزلے ہیں یا آندیاں بھلا کون ان سے تھا آشنا. کیا بات. یہ جو زلزلے ہیں یا آندیاں بھلا کون ان سے تھا آشنا. میں یہاں گرا تھا زمین پر میرے جسم سے جھڑے حادثے. واہ واہ. میں یہاں گرا تھا زمین پر میرے جسم سے جھڑے حادثے. یہ پہاڑ اتنے سیاہ نہ تھے نہ درخت تھے یوں جلے ہوئے. یہ مظفرآباد کی بات کر رہے ہیں. کیا بات. یہ پہاڑ اتنے سیاہ نہ تھے نہ درخت تھے یوں جلے ہوئے. یہ بہشت ارضی جلا گئے میری آنکھ میں جو تھے حادثے. یہ بہشت ارضی جلا گئے میری آنکھ میں جو تھے حادثے. یہ فقیہ شہر کو صاف صاف بتا دیا ہے غنیم نے. واہ واہ واہ. یہ فقیہ شہر کو صاف صاف بتا دیا ہے غنیم نے کہ وہ جبر کو لکھے قدر اور یوں ہی ظلم کو کہے حادثے. واہ واہ. کہ وہ جبر کو لکھے قدر اور یوں ہی ظلم کو کہے حادثے. جو مقدروں نے وفا نہ کی میرے خواب یوں ہی دھرے رہے. واہ. جو مقدروں نے وفا نہ کی میرے خواب یوں ہی دھرے رہے. جو پنپ رہے تھے حصار میں تو انہیں بھی کھا گئے حادثے. جو پنپ رہے تھے حصار میں تو انہیں بھی کھا گئے حادثے. کیا بات ہے، کیا بات. اور شاید الفاظ کا مجسمہ دیکھوں تراش کر. واہ واہ واہ. الفاظ کا مجسمہ دیکھوں تراش کر. بیت غزل ہی تم کو بنا دوں تراش کر. واہ 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 واہ. بیت غزل ہی تم کو بنا دوں تراش کر. ایک کوہ کن لگا تھا میرے خواب توڑنے. ایک کوہ کن لگا تھا میرے خواب توڑنے. لایا ہے آنکھ سے وجوہ خون تراش کر. کیا بات. لایا ہے آنکھ سے وجوہ خون تراش کر. فیکونی کی داد آپ. واہ 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 واہ. کیا خوب ہے. لیجیے لیجیے کچھ اپنی کن فیکونی کی داد آپ. لائے زمین پر ہمیں جوں توں تراش کر. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات. لائے زمین پر ہمیں جوں توں تراش کر. اور ہم کو بچا سنبھال کے رکھنا عزیز جاں. کیا بات. ہم کو بچا سنبھال کے رکھنا عزیز جاں. توڑے ہے کوئی آپ بھلا یوں تراش کر. کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. ہم کو بچا سنبھال کے رکھنا عزیز جاں. توڑے ہے کوئی آپ بھلا یوں تراش کر. چہرے کے غم چھپائے مہارت سے اس نے پر. اچھا. چہرے کے غم چھپائے مہارت سے اس نے پر. رویا وہ خود بھی چشم شفق گوں تراش کر. ہائے ہائے ہائے. رویا وہ خود بھی چشم شفق گوں تراش کر. وحشت بھری تھی قلب میں اس کو زبان دی. وحشت بھری تھی قلب میں اس کو زبان دی. خابر غزل ہوئی پہ ڈرا ہوں تراش کر. کیا بات. خابر غزل ہوئی پہ ڈرا ہوں تراش کر. کیا بات ہے. کیا خبر بھائی، اس طرح ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں
وہ آپ کو پتہ ہے آج کی جو ینگ جنریشن ہے یہ رومانوی حیثیت اور وہ جو محبوبوں سے بچھڑنا ہے اور یہ اس چیز میں کچھ زیادہ ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. تو وہ جو نوجوان ہیں جو بیچارے رات کو 12 بجے تک بھی جاگتے ہیں اور پھر بھی اسی آس پہ کہ کہیں چاند فلک اور ستارے جو ہیں ان سے باتیں کریں کیونکہ اور تو کوئی بات کرنے والا روٹھا ہوا ہے, تو ان کے لیے بھی اگر عنایت ہو جائے تو خوب ہو جائے گا. اچھا میں تھوڑی سی ایک مزاحیہ جی پلیز. غزل ہے اس کے حوالے سے کہ لیکن یہ بھی لازمی سنائیے گا. جی پلیز یہ مزاحیہ عنایت کیجیے, اس میں کہ عطا کیجیے پلیز. آج چہرے پر کھلے ڈمپل دکھاتی ہو بلا, آج چہرے پر کھلے ڈمپل دکھاتی ہو بلا, اور بیوٹی کیم سے پمپل چھپاتی ہو بلا. یہ خاص طور پر ان کے لیے ان کے لیے, ان کے لیے جی. آج چہرے پر کھلے ڈمپل دکھاتی ہو بلا, اور بیوٹی کیم سے پمپل چھپاتی ہو بلا. حسن بھی تو ہے ضروری ہے تقاضا عمر کا, واہ واہ. حسن بھی تو ہے ضروری ہے تقاضا عمر کا. اب پسے منہ سیاہ رنکل لکاتی ہو بلا, اب پسے منہ سیاہ رنکل لکاتی ہو بلا. واہ واہ واہ, صحیح امتزاج کیا آپ نے. فین تیرے ہیں سبھی خوش باش لیکن ہے سنا, فین تیرے ہیں سبھی خوش باش لیکن ہے سنا. تم بنا میک اپ کیے شوہر ڈراتی ہو بلا, تم بنا میک اپ کیے شوہر ڈراتی ہو بلا. کیا بات. لالی کاجل فیس پاؤڈر سے چھپا کر اپنا رنگ, واہ 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 واہ. لالی کاجل فیس پاؤڈر سے چھپا کر اپنا رنگ, اور مجلد ہو کے پھر چونا لگاتی ہو بلا, اور مجلد ہو کے پھر چونا لگاتی ہو بلا. کیا خوب ہے جی یہ ایک مزاحیہ. ماشاءاللہ. اور وہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے جی. جو ہمارے نوجوان ہیں سننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں ان کی دلی مراد جو ہے جی. وہ تو خدا ہی پوری کر سکتا ہے, بالکل. لیکن ہم یہ ہے کہ ایک عرضی کی صورت میں اوپر پہنچا رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی ذہن میں اس طرح سے آ نہیں رہی تو لیکن کوئی بھی چلیں جی ایک جس میں محبوب جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے اور محب جو ہے بیچارہ بس رات کو جناب 12 بجے ہیں چھت کے پہ موجود ہے, ستاروں سے باتیں کر رہا ہے اور بس اسی آس پہ ہے کہ کاش کہ ہو جائے تجھ سے ملاقات. اچھا اتنی جو آپ نے کیفیت بنائی تو اس طرح کی نہیں ہے. ایک غزل تھکی ہاری سی لگتی ہو, تکلم میں بھی اجرت ہے. واہ واہ واہ. تھکی ہاری سی لگتی ہو, تکلم میں بھی اجرت, تکلم میں بھی اجلت ہے. واہ واہ. ادھر کا حال بتلاؤ ادھر فی الحال فرقت ہے, ہوئے 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 ہوئے, ادھر کا حال بتلاؤ ادھر فی الحال فرقت ہے. واہ واہ. خوشی غم سامنے تھے سلطنت کے اس چناؤ میں, خوشی غم سامنے تھے سلطنت کے اس چناؤ میں. دلے ست پاش پر میرے غموں کی اب حکومت ہے, دلے ست پاش پر میرے غموں کی اب حکومت ہے. اس شعر پر آپ کشمیر کی طرف سے تھوڑا سا اس پہ نظر کیجئے گا کہ جی کہ سکون جنگل کبھی چھینا ہے انسان کے تصادم نے. یہ جو کشمکش ہے سرحد پر, میں نے کہا آپ نے منظر کشی کی بھی انتہا کر دی. واہ 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 واہ. سکون جنگل کبھی چھینا ہے انسان کے تصادم نے, پرندوں کو بجا آدم کی بستی سے شکایت ہے, پرندوں کو بجا آدم کی بستی سے شکایت ہے. فقیرہ تو نہیں کرتا گزارا میں جو کرتا ہوں, فقیرہ تو نہیں کرتا گزارا میں جو کرتا ہوں. فقط ہے شیر کاسے میں بقایا یہاں بھی غربت ہے, فقط ہے شیر کاسے میں بقایا یہاں بھی غربت ہے. اور بس اس کے اور باقی اشعار مجھے کوئی بات یاد نہیں رہے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو جو اس وقت آپ کو پوری دنیا میں کیونکہ دیکھا بھی جا رہا ہے سنا بھی جا رہا ہے, اور آپ ان نوجوانوں کے لیے یا تمام دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے شاعر سے زیادہ حساس کوئی ہو نہیں سکتا, تو آپ اپنی حساسیت کا اظہار جو ہے آپ اپنے سامنے کے. میری ہمیشہ سے محبت اپنے وطن کے لیے اور اپنے وطن سے باہر جو بھی لوگ ہیں غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے لیے رہی ہے. ماشاءاللہ. تو
میری پہلی کوشش ہمیشہ سے جو رہی وہ ان کے ساتھ محبت کی رہی ہے. تو میں ہر ایک پاکستانی سے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ جو آپ کے گرد و پیش میں غریب غربا لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. آپ کے گھروں میں جو ملازم ہیں یا پھر آپ کے دفاتر میں جو ملازم ہیں ان کے ساتھ صرف انسانوں والا ہی سلوک کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ کسی سرمایہ دار کے گھر پیدا ہوئے، آپ کسی بڑے شخص کے گھر پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش میں نہ آپ کا عمل دخل ہے اور نہ ہی اس کو آپ کی قسمت سمجھا جائے، بلکہ آپ اس کو ایک تناظر میں رکھتے ہوئے جتنے بھی آپ کے غریب غربا بھائی ہیں آپ ان کو بھی، چونکہ خدا ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، بالکل یہ سب خدا کی طرف سے ہے، تو اس میں خدا کی خدائی کا بھی ہاتھ ہے. خدا کی خدائی کا ایک احساس ہونا چاہیے. اپنے گرد و پیش میں موجود سبھی لوگوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور خاور بھائی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا اپنے قیمتی وقت سے جو یہ ٹائم اور یہ لمحے ہمیں عطا کیے ہیں. اب یقین مانیے دل نہیں کر رہا جتنا آپ کو سنا ہے اور جتنا ہمیں جو باہر لوگ سن رہے ہیں اس وقت، اگر میں کہوں آفس کے باہر جو لوگ موجود ہیں یا اس کے اندر آؤٹ آف اسکرین موجود ہیں، آپ یقین مانیے کہ دل نہیں کر رہا کہ ہم آپ سے اجازت لیں، لیکن کیونکہ زندگی ہے اور ایک سفر ہے تو سفر کہیں نہ کہیں پر اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، منزل آئی جاتی ہے. تو ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اور آپ کی جو محبتیں ہیں، جو اپنی محبتوں کا اظہار کیا آپ یہاں پر تشریف لیں، وہ بہت کم ہے. لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ محبتوں کا یہ سفر جب شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ شروع ہی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور آپ سے میری درخواست ہوگی کہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ جو انٹرویو، کیونکہ آج تو ہم نے بس چیدہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو وہ ہم انشاءاللہ آپ سے کریں گے. اور اس سے پہلے میری آپ سے اپنے گول اچیورس کی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا، آپ نے مدعو کیا، یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ کون کسی کو یاد رکھتا ہے. یہ آپ کی محبت ہے بس. سامعین کرام، آپ نے خاور نذیر صاحب کو سنا. آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے، اس کی سب سے بڑی ریزن وقت کی قلت ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے آپ کے سامنے ان سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم جلد ایک ڈیٹیل انٹرویو جو کہ 2-3 گھنٹے کا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. آخر میں آپ سے التجا وہی کہ ابھی تک اگر آپ نے گول اچیورس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے نوازنا ہمیں مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد.